बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकुलू वशरबुल लैला कुल्लहु। पीछे गुजर चुका रमजान की रातें गैर रमजान की रातों की लगी होगी। जैसे गैर रमजान की रातों में खा सकते हैं, पी सकते हैं, बीवी के करीब जा सकते हैं, ऐसे ही रमजान की रातों में कुलू खाओ वशरबू पियो। से पहले शुरू में इशा तक खा सकते थे, इशा के बाद में इशा की नमाज पढ़ी, खाना खा। लेकिन अब सारी खा सकते हो, करीबी जैसे पहले गुजरा तो तब तक खा सकते हो सारी रात, और रात कब तक है? तब का गायब आ गया। सारी रात खा सकते हो, यहाँ तक खा सकते हो, इससे आगे नहीं। हत्ता गायत है, हत्ता इंतहा है, इसके बाद खाना जायज नहीं है। किसके बाद? हत्ता यतबय्यन लकुमुल खय्तुल अबयदु मिनल खय्तिल अस्वद मिनल फज्र, जब तक के सफेद धागा काले धागे से जाहिर ना हो जाए, वाज़ेह ना हो जाए, खा सकते हो, इसके बाद नहीं। हत्ता यतबय्यन अयज़हरा लकुमुल खय्तुल अबयदु, सफेद धागा वाज़ेह हो जाए, जाहिर हो जाए काले धागे से, मिनल फज्र, ये मिन बयानिया है। क्या मानना सफेद धागा जाहिर हो जाए? सफेद धागा काले धागे से जाहिर हो जाए, क्या मानना है इसका? मिनल फज्र, मिन बयानिया है, मिन में आकर बयान करती है। क्या माना? यानी तुलुए फजर तक खा सकते हो। फजर का क्या माना हो गया? यानी सुबह सादिक तक खा सकते हो, सुबह सादिक के बाद नहीं। हत्ता, खाने की इंतहा कब तक है? सारी रात खा सकते हो, तब तक जब तक सुबह सादिक ना हो जाए। सुबह सादिक हो गई, अब खाना मना हो जाएगा, अब नहीं खा सकते, तो रोजा ही नहीं होगा, ये खाने की इंतहा होगी। मिनल फजरी अली सादिक, सुबह सादिक तक खा सकते हो। मिन बयानी है, बयानुन लिल खल्क़िल अबयज़ी, ये अल्लाह ताला ने किसको बयान कर दिया है? ये मिन बयानिया है, किसको बयान किया है? मुबय्यन क्या है? ये सफेद धागे को बयान कर दिया। सफेद धागे से मुराद सुबह सादिक है, सुबह सादिक तक खा सकते हो। अच्छा, सफेद धागे को तो बयान कर दिया, तो काले धागे का भी तो बयान हो रहा था ना। लकुमुल खय्तुल अबयदु मिनल खय्तिल अस्वद, काले धागे से क्या मुराद है, उसका क्या बयान है? लेकिन उसको अल्लाह ने बयान नहीं करना है, वो बयान तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, वो महरूफ है, तुम खुद बयान करो। उसमें मिन नहीं आया काले धागे में, यहाँ तो मिन बयानिया आ गया ना, काले धागे में मिन नहीं आया, वो मिन खुद निकालो, वो खुद बयान करो। तो क्या मुराद है काले धागे से? मिनल लैल, रात। जब इससे मुराद सुबह सादिक है तो जाहिर उससे मुराद रात ही है, बयान करने की जरूरत ही नहीं, इसलिए हमारे ऊपर छोड़ दिया। तो काले धागे से क्या मुराद हो गया? रात। क्या माना? सारी रात खा सकते हो। जैसे ही सुबह सादिक हुई तो शायद धागा जाहिर हो गया, यानी सुबह सादिक हो गई, उसके बाद खाना मना हो जाएगा। उसके बाद क्या? तुम मातिन मसफिया मैल, फिर रात तक रोजा रखो, फिर नहीं खा सकते, फिर पी भी नहीं सकते, फिर बीवी के करीब भी नहीं जा सकते। बयानुल लिल खय्तिल अबयद व बयानुल अस्वद महज़ूफ़ुन, ये काले धागे का भी तो बयान चल रहा था ना, मिनल खय्तिल अस्वद, ठीक, तो उसका भी जिक्र चल रहा था। तो सफेद धागे का तो बयान आ गया मिन बयानिया के जरिए, काले धागे का बयान नहीं आया, यहाँ मिन बयानिया नहीं आया। कहते मिन बयानिया खुद निकाल लो, ये महरूफ है।
وہ کیا ہے؟ اے من اللیل، یہ من بیانی آ گیا، یعنی کالے دھاگے سے کیا مراد ہے؟ من اللیل یعنی رات مراد ہے، ساری رات کھا پی سکتے۔ باقی ایک بات ہے، سفید دھاگے سے مراد صبح صادق، کالے دھاگے سے مراد رات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے صبح صادق کو اور رات کو تشبیہ دے دی دو دھاگوں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ تشبیہ دی ہے؟ یہ نہیں، دو دھاگوں کے ساتھ جب تشبیہ دے دی ہے تو جہاں تشبیہ وہاں تین چیزیں، مشبہ بھی چاہیے، مشبہ بھی بھی چاہیے، وجہ شبہ بھی چاہیے۔ زید کل اسد، زید مشبہ، مشبہ بھی کیا ہے؟ اسد، وجہ شبہ کیا؟ بادری، وہ بھی بادل۔ تو یہاں کیا وجہ شبہ ہے؟ کیوں تشبیہ دی کالے دھاگے کے ساتھ؟ یہ بھی تو فرما سکتے تھے اللہ تعالیٰ جب تک اندھیرا ہے، رات ہے، کھا پی سکتے ہو، جیسے ہی سفیدی آ جائے پھر کھانا بنا ہو جائے صبح کا۔ نہیں سمجھ، سیاہی سفیدی کو کیسے ذکر کر سکتے تھے؟ آگے سے ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کہیں لگے اس کا ذکر ایک خاص مقصد کے لیے ہے، بلا وجہ نہیں۔ ٹھیک، وجہ شبہ کیا ہے؟ صرف سفیدی اور سیاہی نہیں، یہ وجہ شبہ نہیں، بلکہ سیاہی اور سفیدی ادھر اشارہ ہے جیسے دھاگے میں امتداد ہوتا ہے، لمبائی ہوتی ہے، ایسے جب سیاہی ہوتی ہے اس میں بھی لمبائی ہوتی ہے۔ یہ کوئی آنی نہیں آئی سیاہی اور فوراً چلی گئی، یہ 5-7 منٹ بعد چلی گئی، ایسی نہیں، اس میں بھی لمبائی ہوتی ہے، یا یوں کہہ لو اس میں لمبائی ہوتی ہے، سیاہی میں بھی اور سفیدی میں بھی۔ یہ کوئی نقطہ نہیں ہے، سیاہی ہے گی ہر طرف پھیل جائے گی، لمبائی ہے یا نہیں، یہ نقطہ نہیں۔ اور اسی طرح سفیدی یہ بھی ہر طرف پھیل جائے، امتداد ہے یا نہیں ہے، لمبائی ہے یا نہیں، اور دھاگے میں بھی لمبائی ہے یا نہیں، امتداد ہے یا نہیں۔ مہلت جو مل رہی ہے آپس اس پہ ناز ہے، دنیا گواہ کفر کی رسی دراز ہے یا نہیں؟ اللہ نے مہلت دی ہے نا، اب یہ کفر کی رسی دراز ہے، رسی دراز ہوتی ہے، دھاگا رسی ہوگی نا، لمبی ہو گئی، یہ بھی لمبی، اور سیاہی اور سفیدی جو آتی ہے رات اور دن کی وہ بھی لمبی ہوتی ہے۔ تو اس امتداد میں تشبیہ ہے، جیسے وہ پھیل جاتی ہے لمبی ہوتی ہے سیاہی سفیدی، اس میں بھی امتداد۔ تو وجہ شبہ کیا بن گئی؟ امتداد۔ مشبہ کیا ہو گیا؟ رات اور صبح کا۔ مشبہ بھی کیا ہو گیا؟ دھاگا، سفید اور کالا دھاگا۔ اور وجہ شبہ کیا ہو گیا؟ امتداد، وہ بھی پھیل جاتا ہے، یہ بھی پھیل جاتا ہے، وہ بھی نقطہ نہیں، دھاگے میں بھی امتداد موجود ہے، سیاہی سفیدی میں نقطہ نہیں، اس میں بھی امتداد۔ وجہ شبہ آئی نہیں؟ کہنے لگے شبہ ما یبدو من البیاض، تشبیہ دی ہے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو؟ ما یبدو من البیاض، جو سفیدی صبح صادق کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہے نا، بدا یبدو ظاہر ہونا، وما یمتد معه من الغبش، اور اسی طرح جو وہ اندھیرا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو کیا ہوتا ہے؟ امتداد ہوتا ہے، لمبائی ہوتی ہے، وہ نقطہ نہیں ہوتا اندھیرا بھی، سفیدی بھی نقطہ نہیں۔ اس سیاہی اور سفیدی کو، اس میں جو امتداد ہے اس کو تشبیہ دے دی ہے، یہ وجہ شبہ امتداد کس کے ساتھ دے دی ہے؟ یہ مشبہ بھی بن گئے دو دھاگوں کے ساتھ۔ اے ابیض و اسود، بدل بنانا فیصل سے، اے ابیض و اسود، سفید دھاگے کو اور کالے دھاگے، کس چیز میں تشبیہ دے دی ہے؟ وہاں زیدن کا لفظ تو مشبہ وجہ شبہ بادری تھا نا، یہاں کیا فل امتداد، سوچتے سوال، یہ نقطہ نہیں ہے کیا؟ کپڑے کے اوپر ایک کالا نقطہ لگ گیا سفید کے اوپر، وہ تو سیاہ نقطہ ہے، اس میں امتداد نہیں ہے، لیکن رات اس نقطے کی طرح اس میں لمبائی اور امتداد موجود ہے، جیسا کہ دھاگے میں یہ امتداد وجہ شبہ بن گئی۔ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ اس چیز میں تشبیہ دے دی۔ ٹھیک ہے، کب تک کھا سکتے ہو؟ جب تک کہ صبح صادق نہ ہو جائے تب تک کھا سکتے ہو۔
پھر جیسے ہی فجر ہو گئی، فجر کا وقت آ گیا یعنی صبح صادق ہو گئی، تو پھر کیا، پھر روزہ شروع ہو گیا، پھر نہیں کھا سکتے، پھر نہیں پی سکتے، پھر بیوی کے قریب نہیں جا سکتے، پھر ثم اتم الصیام الی اللیل، صبح صادق کے بعد رات تک روزے کو مکمل کریں۔ مبدا بھی ذکر کر دیا، کہاں سے مبدا، شروع کہاں سے ہوگا روزہ، صبح صادق سے، منتہا بھی ذکر کر دیا، کہاں تک رہے گا، غروب تک۔ تو وہ صادق سے شروع ہوگا، غروب تک رہے گا، اس میں کھانا بھی منع، پینا بھی منع، بیوی کے قریب جانا بھی منع، تو روزے کو پورا کرو۔ اللیل، طلوع سے لے کر کب تک، غروب تک مکمل کرو، کھانا پینا منع ہو، بیوی کے قریب جانا ہی منع ہو گئے۔ اتم الصیام من الفجر، فجر تک تو کھا پی سکتے ہو نا، فجر کے بعد نہیں، فجر کے بعد روزہ شروع، اب اس کو پورا کرو، کب تک، رات تک، اے الی دخولہ غروب الشمس، طلوع سے لے کر غروب تک روزے کو پورا کرو۔ رات کہاں سے شروع ہوگی، غروب، اور فجر کہاں سے شروع ہوگی، صبح صادق سے، یہاں سے لے کر روزہ پورا، اس کا کھانا پینا من۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، یہ ہنہ ضمیر کا مرجع بیان کرتی ہے، غائب کی ضمیر ہے یا نہیں، اور غائب کی ضمیر مرجع مانتی ہے یا نہیں مانتی، تو کیا مرجع ہے، بیویاں، ٹھیک؟ تم اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو، احکام چل رہے ہیں نا، قصاص والا حکم آ گیا، وصیت والا حکم آ گیا، روزے والا حکم آ گیا، دعا والا حکم آ گیا، اور آپ کو میاں بیوی سے توبہ کر سکتا ہے، یہ بھی حکم، تو یہ بھی حکم، اب نیا حکم آ گیا، وہ کیا، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، یہ تو گزر گیا، رمضان کی راتیں غیر رمضان کی راتوں کی طرح ہیں، اس میں بھی کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، بیویوں سے توبہ کر سکتے ہیں، ٹھیک؟ اب اس پر ایک شبہ ہو سکتا تھا، جو شخص اعتکاف بیٹھتا ہے تو اعتکافی کو رمضان نہیں ہے، تو کیا اس کے لیے بھی رمضان کی راتیں غیر رمضان کی راتوں کی طرح ہیں، کیا وہ توبہ کر سکتے ہیں بیوی کے ساتھ، اس کے لیے یہ نہیں بولا، تو وہ بیوی سے توبہ نہیں کر سکتا۔ تب وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جبکہ وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہوا، نہیں سمجھ میں آئی، جبکہ وہ کس میں اعتکاف بیٹھا، کیونکہ مرد کا سنت اعتکاف ہوتا ہی مسجد میں ہے، مسجد کے علاوہ کرے گا، جیسے ہمارے وہ طالب عابد صاحب ایک باقاعدہ خیمہ لگاتے ہیں، نہیں مسجد کے باہر ایک کلاس میں ادھر لوگوں کو بتا دیتے ہیں، وہ اعتکاف مردوں کا اعتکاف، مرد کے اعتکاف کے لیے، سنت اعتکاف کے لیے شرط ہے کیا، پھر مسجد کے علاوہ اعتکاف ہی نہیں ہوتا تھا، اور جب اعتکاف میں بیٹھ جائے مرد مسجد میں، تو ان کے لیے رمضان کی راتیں غیر رمضان کی راتوں کی طرح نہیں ہوں گی، جماع کے حوالے سے، صحبت کے اعتبار سے یہاں رمضان کی راتیں غیر رمضان کی طرح نہیں، صحبت منع ہے، حرام بولا نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ ایک نیا حکم آ گیا، کام ہی چل رہے ہیں نا، ان کا مطلب بھی بتا دیا، تم مباشرت نہ کرو، صحبت نہ کرو اپنی بیویوں سے، کب، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، اس حال میں کہ تم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہو، اے مقیمون بنیت الاعتکاف فی المساجد، اعتکاف کا لغوی معنی ہوتا ہے رک جانا، کسی چیز کا رک جانا، ٹھیک ہے، معتکف بھی اللہ کے لیے مسجد میں رک جاتا ہے، گویا بڑھ جاتا ہے مسجد میں، ہے یہ نہیں، تو لغوی معنی مطلق رک جانا، سمجھے، تو مقیمون بنیت، یہ کیا کہ ایک شبہ کا جواب دے دیا، وہ شخص جو 2-3 گھنٹے کے لیے مسجد میں رک گیا ہے، اور یہ چلو قرآن مجید کی تلاوت کر لیتے ہیں، کوئی نوافل پڑھ لیتے ہیں، کوئی ذکر اذکار کر لیتے ہیں، درود پاک پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی جڑا ہوا ہے، وہ بھی عاکفون فی المساجد ہی ہے، سمجھ، اس کے لیے مباشرت منع نہیں، وہ بیوی سے توبہ کر سکتا ہے گھر جا کر، کس کے لیے ہے، جو مقیمون بنیت الاعتکاف، جو سنت اعتکاف، الاعتکاف الاسلام داخل ہے نا،
جو سنت اعتکاف، خاص اعتکاف کی نیت سے مسجد میں مقیم ہے، اس کے لیے توبہ کرنا ہے۔ خاص اعتکاف الگ اعتکاف ہے نا، تو کون سا سنت؟ کیونکہ نقلی اعتکاف میں تو صحبت ہو سکتی ہے بیوی سے جا کر، وہ تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو سنت اعتکاف کی نیت ہے جو مقیم ہے مسجد، لیکن مطلق کا مراد خاص ہے جو رمضان کی آخری 10 راتوں میں سنت اعتکاف ہے، اس کی نیت سے جو مسجد میں بیٹھا ہے وہ پڑھی کے ساتھ حرام ہے۔ فل مساجد کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ عاکفون فل مساجد، عاکفون کا مطابق ہے مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہوا، سنت اعتکاف بیٹھا ہوا، وہ تو نہیں کر سکتا۔ نہیون یہ ایک نیا حکم آ گیا، دو شکلیں ہیں نا، کوئی امر کی شکل میں ہوگا کرو، کوئی نہی کی شکل میں ہوگا نہ کرو، ہے تو دونوں ہی حکم۔ تو یہ نہیون لمن کان یخرج وهو معتکف، ایک شبہ میں جواب دے دیا سمجھے جاتا کہ جو حضرات مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو مسجد سے نکل ہی نہیں سکتے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی بلا ضرورت نکلے گا ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو ان کے لیے تو ممکن ہے سر جا کے دیے تو صحبت کرنا، وہ تو بغیر ضرورت کے مسجد سے نکل ہی نہیں سکتے۔ جب وہ نکل ہی نہیں سکتے تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے جا کر بیوی سے صحبت کر لیں، جیسے ہی نکلیں گے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، وہ آپ کی کون اپنی مساجد ہی نہیں رہیں گے۔ سنت اعتکاف تو ایک لمحے کے جو چیز ممکن نہ ہو سمجھے اس سے روکنا بے فائدہ ہے، جو چیز ہو سکتی ہے اس سے روکنا یہ نہیں ہے، نہیں بن ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو جا ہی نہیں سکتا گا، نکلے گا نکل لیں گے اعتکاف ٹوٹ جائے، موقع پہ ملے گا تو میرے موقع پہ سمجھ کر سکتا ہے۔ کیا مانا کچھ سمجھ نہیں آ رہی بات؟ کہنے لگے مانا یہ ہے کہ موقع ضرورت کی وجہ سے کر سکتا ہے، فرض کر لو کھانے پینے کا لگن نہیں ہے، ایک کوئی لانے لے جانے والا بھی نہیں ہے، وہ جا کے گھر جا کے کھانا لا سکتا ہے۔ اب وہ گھر گیا کھانا لینے کے لیے ضرورت کے لیے، یا کوئی بولو براز کے لیے لگن نہیں ہے تو پیشاب کرنے کے لیے گھر جا سکتا ہے، اگر گھر قریب ہے وہ کسی کو کیا آگے اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ رمضان کی راتیں تو غیر رمضان کی راتوں کی طرح ہی ہے نا، اس نے جا کر صحبت کر لی۔ میری تو یہ ممکن ہے صحبت کرنا، یہ نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے۔ اگر کسی ضرورت ہے گھر بھی چلیں گے پھر بھی صحبت کرنا ہوگا، صحبت نہیں کر سکتے، اور یہ ممکن ہے گھر جانا کر جائے گا تو بیوی سے ملاقات ہو سکتی ہے، بیوی سے ہو سکتی ہے تو صحبت بھی ہو سکتی ہے، تو یہ ممکن ہے، اسی لیے اللہ نے روک دی ہے۔ یہ نہ کہنا ہے کہ اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، بات نہیں سمجھ آئی، کیونکہ ضرورت کے لیے تو نکل سکتا ہے نا، اور ضرورت میں نے آپ کو بتا دی۔ اس کی صورت کیا ہے نکلنے کی؟ لمن کا نہیون لمن کا یخرج، جو شخص نکلتا ہے مسجد سے اور وہ اعتکاف کی حالت میں ہوتا ہے سمجھے، اور وہ گھر جاتا ہے کسی ضرورت کی وجہ سے، ادھر دیکھتا ہے بیگم ہے اس کے ساتھ صحبت کر لیتا ہے اور پھر صحبت کر کے واپس آ جاتا مسجد میں، یہ نہیں ہو سکتا، خود خراب۔ یہ اس میں اشارہ آیا شامل چاہیے، حدود اللہ تو خبر ہے نا، شامل کیا ہے؟ کل اقسام، یہ جتنے اقسام ہم نے بیان کیے ہیں کیسے پہلے، یہ سب اللہ کی حدود ہے، اور حد کا معنی ہوتا ہے رک جاؤ، یہیں آ کر رک جاؤ، اس سے آگے تجاوز نہ کرنا، لا تعتدوا، اس سے آگے بڑھنا جائز نہیں، اسی پر آ کر یہ احکام اللہ کی بتلائی ہوئی حدود ہے، ان سے تجاوز نہ کرے۔ کیا معنی حدود ہے؟ یہیں رک جاؤ، جاتے ہیں نا بارڈر پہ کہتے ہیں پاکستان کی حد ہے، کیا معنی حد یہیں رک جاؤ، اس سے آگے نہ جانا، آگے ہندوستان شروع ہو گئے، یہ حد ہے، حد کا کیا معنی رک جاؤ، تو یہ احکام بھی اللہ کی حدود ہے، ان سے آگے تجاوز نہ کرنا، ان سے آگے نہ بڑھنا، سیاسی نہ کرنا، یہ اللہ کے حدود۔ تلک الاحکام مشاء نے بتا دیا، تلک الاحکام المذکورہ، جو احکام ذکر کیے گئے ہیں، حدود اللہ،
یہ اللہ کی بتلائی ہوئی حدود ہے. حدها لعباده ليقفوا عندها. اللہ نے یہ حد مقرر کر دی اپنے بندوں کے لیے. اور حد کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ليقفوا عندها، یہی آ کر رک جائے، اس سے آگے نہیں جائے. یہ حد ہے پاکستان کی، اس سے آگے نہیں. آگے ہندوستان سے یہ حد ہے میری زمین کی، اس سے آگے نہیں جانا. یہ حد لگی ہوئی ہے، اس سے آگے جاؤ گے تو دوسرے کی زمین شروع ہو جائے گی، تو دوسرے کی زمین پر قبضہ ہو جائے گا. وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ حد ہے، اس سے آگے نہیں جانا. تو یہ احکام اللہ کے حدود ہیں جو اللہ نے بندوں کے لیے حدود مقرر کی ہیں. اس سے آگے تو فَلَا تَقْرَبُوهَا. کہنا تو یوں چاہیے تھا، مقتضا حال تقاضا مقام یہ تھا کہ اللہ یوں فرماتے لا تعتدوها، اس سے تجاوز نہ کرنا. یہ غالباً دوسری جگہ پر آ بھی رہا ہے لا تعتدوها. اللہ کی بتلائی ہوئی حدود سے آگے تجاوز نہ کرنا، وہ ہونا چاہیے تھا نا. تقاضا مقام یہ ہے، لیکن اس کو چھوڑ کر اللہ نے کیا کہا؟ لا تقربوها، ان حدود کے قریب بھی نہ جانا، توڑنے کی نیت سے. کہنا کیا چاہیے تھا؟ ان حدود سے آگے تجاوز نہ کرنا. اور کیا کہہ دیا؟ ان حدود کے قریب بھی نہ جانا توڑنے کے لیے. یہ کیوں کہا؟ تقاضۂ مقام کیا تھا؟ اس سے تجاوز نہ کرنا. تجاوز کرنا جانا ہے نا، ان سے آگے جانا. ان کے حد کے اندر رہنا تو جائز ہے، تیرے قریب جانا بھی منع ہے. کہتے ہیں لا تقربوها جو کہا، اگر سے تقاضۂ مقام یہ تھا لا تقربوها، کہتے ہیں کیوں؟ مبالغے کے لیے. یہ اب لغو ہے لا تقربوها سے لا تقربوها. کہتے ہیں اس سے تجاوز کرنا تو دور کی بات ہے، اس کو توڑنے کی نیت سے ان کے قریب بھی نہ جانا. جیسا کہ دوسرے مقام پر اللہ کے فرماتے ہیں لا تقربوا الزنا، یہ نہیں کہتے لا تزنوا، زنا نہ کرنا. نہ زنا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہ جانا، اس گلی میں بھی نہ جانا جہاں شروع ہے زنا ہو جائے. یہ نہیں کرنی. تو لا تزنوا میں وہ مبالغہ نہیں ہے جو لا تقربوا الزنا میں ہے. تو لا تعتدوها میں وہ مبالغہ نہیں ہے، وہ کس میں ہے؟ لا تقربوها. تو مبالغے کے لیے توڑنا تو دور کی بات ہے، قریب بھی نہ جانا توڑنے کی نیت سے. یہ ابلغ ہے، اس لیے اس کو ذکر کرتا کیا کہ فلا تقربوها ابلغ من لا تعتدوها، اس سے زیادہ ابلغ. اس سے تقاضۂ مقام کا کیا تھا؟ لا تعتدوها تو چھوڑ کر یہ بغیر نقطے کے تو نہیں ہو سکتا نا، ورنہ مقتضى حال کے خلاف کام تو خلاف فصاحت ہو جائے گا. کسی نقطے کی وجہ سے ہو تو عین فصاحت ہے. نقطہ کیا تھا؟ ایک شدت پیدا کر، اور اس میں یہ زیادہ اقوى اور ابلغ ہے، پچھلے اخلاق آپ کر دیتا ہے. اس کی اس کو ذکر کریں. المعبر به في آیت اخرى، دوسری جگہ تو لا تعتدوها بھی آیا ہے، لیکن وہ ٹھیک ہے، وہ تقاضۂ مقام کے مطابق ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. یہاں مبالغہ پیدا کرنا ٹھیک ہے، یہ غلط کوئی نہیں کرتی. کما بین لکم ما ذکر، جیسے اللہ نے یہ احکام بیان کر دی ہیں. یبین اللہ لکم الآیات، جیسے اللہ نے لکم ما ذکر یبین اللہ آیاتی ہی نے لوگوں کے لیے اور احکام بھی بیان فرمائے ہیں. کیوں؟ لعلہم یتقون مقامہم، کہتے ہیں یہ احکام بیان فرمائے ہیں اور احکام بھی بیان فرمائے ہیں. اور احکام بیان کرنے کا مقصد کیا ہے وہ بیان کر دیا، تاکہ اللہ کے محارم سے بچو اور اس کے حوالے پر عمل کرو. اگر اللہ یہ بیان ہی نہ فرماتے کیا حرام ہے کیا حلال ہے تو حرام سے بچ سکتے تھے؟ نہیں. ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کس چیز سے بچنا ہے کس چیز سے نہیں بچنا، تو کیسے پتہ چلا؟ اللہ نے بیان کر. اللہ نہ بیان فرماتے کبھی پتہ نہ چلتا. رمضان کی راتوں میں صحبت کرنا جائز ہے، دن میں اور اعتکاف کی حالت میں منع ہے، دن میں نہیں. کہ جتنے احکام آ رہے ہیں یا قصاص لیا جائے گا وغیرہ وغیرہ جو احکام ہیں، اللہ بیان نہ فرماتے کبھی پتہ نہ چلتا. کیوں؟
تاکہ اس کے محارم سے بچو، جو کرنے والے کام ہے وہ کرو، جو بچنے والے کام ہے ان سے بچو، اس لیے اور نہ بیان فرماتے کبھی پتہ نہ چلے، نہیں سمجھ آئی، اسی لیے احکام بیان کر سکتے، اس لیے بھی اسی لیے بیان کر دیے، آگے بھی اسی لیے بیان کریں گے۔ اگلا ایک اور حکم آ گیا، وَلَا تَأْكُلُوا، حرام نہ کرو، کیا نہ کرو، حرام نہ کرو۔ کہ مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بچہ باہر گیا، کہنے لگا کہ ابا جی بار بار فون کرتے تھے، اگر بیٹا حرام تو نہیں کہا۔ ایک دن میں نے کہا میں تو کسی کام سے آیا ہے کافروں کے ملک، کبھی آپ نے یہ نہیں پوچھا بنا تو نہیں کیا، نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، بد نظری ہوئی، یہ کبھی نہیں پوچھتے، ایک ہی سوال کرتے ہیں حرام تو نہیں کھایا، حرام تو نہیں، کہتے بیٹا جس دن حرام کھا لیا نا اس دن باقی سارے کام کیا ہو گئے۔ ایسی منشت لعنت ہوتی ہے اس حرام، ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، باطل سے مراد حرام نہ کھانا، مال باطل طریقے سے نہ کھانا، یعنی حرام طریقے، حرام مال نہ کھانا، یہ مانا ہے کہ بڑی نوسط لعنت ہے اس کی، یہ بھی ایک حکم ہے، حلال مال کھانا، حرام مال نہ کھانا، بالکل نیا حکم آیا نہیں ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ أَيْ لَا يَأْكُلُ بَعْضُكُمْ مَالَ بَعْضٍ، صبح کا جواب ہو گیا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، بظاہر معنی یہ تھا تم اپنے مال کو نہ کھانا، یہ اپنا مال کھانا تو جائے گا، جیسے مرضی کھاؤ، کھڑے ہو کر کھاؤ، بیٹھ کر کھاؤ، لیٹ کر کھاؤ، بھائی جیسے بھی کھاؤ، اپنی چیز ہے، ہم مالک ہیں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں اپنا مال نہ کھاؤ، کہہ رہے نہیں اپنا مال نہیں، وَلَا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ کا معنی کیا ہے، اے لا يَأْكُلُ بَعْضُكُمْ مال بعض، ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، تو کسی دوسرے کا مال نہ کھاؤ، کیسے، بالباطل، حلال طریقے سے تو دوسرے کا مال کھا سکتے ہو، باطل اور حرام طریقے سے نہیں کھا سکتے۔ حرام طریقہ کیا ہو سکتا ہے، چوری کر لو اس کا مال، غصب کر لو اس کا مال، دھوکہ دے کر اس کا استعمال کرنا شروع کر دو، یہ نہ کرنا، بالکل یہ تو حرام ہے، تو باطل طریقے سے کھانا یہ جائے گا۔ باطل کیا مانا، الحرام شرعن، شرعن جو حرام ہے، شریعت نے جس مال کو مال حرام قرار دیا ہے اس طریقے سے مال نہ کھانا، شرعی حرام کو استعمال نہ کرنا، وہ نہ کھانا، بالکل شرعن کی قید لگا دی ہے۔ کچھ چیزیں کبھی ہوتی ہیں عرفاً بھی، وہ نہیں، وہ شرعن حرام نہیں، وہ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں اتنی برائی نہیں، وہ حرام نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر باپ جاتا ہے بیٹی کے گھر میں، بیٹی کی شادی ہو گئی ہے، عرفاً برا سمجھا جاتا ہے بیٹی کے گھر سے کھانا، ایسا ہی ہے نا، بہن کے گھر سے کھانا جا کے بیٹی کے گھر سے کھانا، وہ عرفاً قبلی ہے، شرعن حرام نہیں ہے، وہ کھا سکتے ہیں، وہ حرام نہیں کھا رہے، اجازت سے کھا رہے ہیں، تو نہیں کھا رہے، لیکن کون سا مال جو شرعن حرام ہے وہ نہ کھانا ہے۔ شرعن حرام کون سا ہے، چوری کر لو، کسارقتی والغصب، غصب کر لو، ڈکیتی کر لو، چوری کر لو، دھوکہ دے کر کھا لو، رشوت کے ذریعے کھا لو، یہ نہ کرنا بالکل۔ وَتُدْلُوا کا عطف وہی تاکلوں پر ہے، اسی لیے نون دیتے ہیں ہم لائے نبی کی وجہ سے، عطف کی وجہ سے لانے، اے لا تدلو، لا نکالا، تدلو کا کیا معنی، اگر جہاں مشکل لفظ آئے گا اس کا معنی بھی بیان کر دیں گے پہلے، لا تلقوا بیہا، تم کیا، اب بیہا ہاں ضمیر غائب کی تھی، جہاں غائب آئے گی مرجع چاہیے، دو مرجع بن سکتے ہیں، ایک مرجع حکومت بن سکتا ہے، دوسرا مرجع اموال بھی بن سکتا ہے، دونوں مرجع بن، ترجمہ دونوں میں ٹھیک آتا ہے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، ہاں ہے نا، اگر اس کا مرجع حکومت بنائے تو ترجمہ کیا ہوگا، اور یہ نہ کرنا، وَلَا تُدْلُوا بِهَا اے بالحکومت، اے بالحکومت إِلَى الْحُكَّامِ، حکومت کی وجہ سے حکام کے حوالے نہ کرنا، بالکل بھی حکومت کی وجہ سے مال کسی دوسرے کا استعمال نہ کرنا، بالکل یہ آپ کی حکومت ہے، حکومت کی وجہ سے جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، آپ کسی کا ناجائز مال مارنا شروع کر دو، یہ نہ کرنا، بالکل حکومت کی وجہ سے ناجائز مال استعمال نہ کرنا۔
یہ نہ کرنا جائز ہی نہیں. مرجع کیا بن گیا؟ حکومت. دوسرا مرجع کیا ہے؟ اموال. ہاں غائب کی ضمیر ہے. کیا مانا؟ اپنے مال کو نہ ملانا حکام کی طرف حکومت کی وجہ سے. پہلا مرجع حکومت آ گئی، نہ ملانا حکومت کی وجہ سے. تو حکومت کی وجہ سے حکام نے اپنے پاس میں لا لیا، میں جائز طریقے بنتا نہیں تھا پھر بھی حکومت کو یہ نہ کرا، یہ تو حرام ہے. جو نہیں بنتا حکومت کی وجہ سے لے لو. اور دوسرا کیا ہے؟ اور نہ ملانا اپنے مالوں کو حکام کی طرف، ان کی طرف نہ ملانا. کیا مانا تھا؟ ان کو رشوتیں دینا شروع کر دو، اموال ادھر ملا دو. جب حکومت میں اموال اور رشوت کے ذریعے جو نہیں بنتا وہ لے لو. مکان نہیں بنتا، رشوت دے کر اپنے نام کروا لیا. یہ نہ کرنا، یہ حرام کھانا اور حرام نہ کھانا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی، دونوں مرجع بن سکتے ہیں. او بالاموال رشوتاً، ان تک مال کو نہ لے جانا بطور رشوت کے، اور پھر جو نہیں بنتا، مکان نہیں بنتا اور اپنے نام کروا لینا، وہ لے لینا. یہ حرام ہے. رشوت بھی حرام، ناجائز سے مال لینا بھی حرام. لِتَأْكُلُوا بِالتَّحَاكُمِ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ کیا کرو؟ زبردستی استعمال کر لو. فریقاً، ایک فریق لوگوں کے مال کو ناجائز طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دے. ایسا نہ کرنا بالکل. هذا هو المرام والله اعلم.